बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। एक लिबिया का, एक कतर का और एक सऊदी अरब का, ये 3 कंटेनर्स जो हैं वो वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं। ओमानी पानियों में ये मौजूद हैं और ईरान की तरफ से इनको निशाना बनाया जाता है। जैसे ही ईरान इन 3 वेसल्स को टारगेट करता है, उसके बाद अमेरिका जो है सेंटकॉम की तरफ से बयान बाद में आया, लेकिन ये हमें मालूम है कि अमेरिका जो है उसने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो लॉन्च की और उसमें कशम आइलैंड, सिरिक आइलैंड, उसके अलावा जो हरमुज़गान प्रोविंस है, बुशहर के कुछ इलाके और फिर बंदर अब्बास ख़ास तौर पर, इनको टारगेट किया गया है। और अमरीकी दावों के मुताबिक कम से कम 60 जो फास्ट बोट्स हैं ईरान की, उनको टारगेट किया गया है। उसके अलावा उनकी जो मिसाइल लॉन्च करने वाली बैटरीज हैं और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ रडार टावर्स जो हैं, उनको निशाना बनाया गया है। ये सब कुछ किया जाता है अमेरिका की तरफ से। और ये ओवरनाइट स्ट्राइक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुआ है, जो बड़े ही हैपनिंग टाइम रहा है। और इन हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो है वो की जाती हैं। और 85 यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़, 85, यानी अमेरिका ने 80 जो है वो टारगेट्स जो है उनको निशाना बनाया था। उसके जवाब में जो ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर है, वहाँ से इसके ऊपर तस्दीक की जाती है कि हमने जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। और 85 यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़ अक्रॉस द वेस्टर्न गल्फ, ये गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक है कि उनके ऊपर हमला किया गया है। और उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स और ईरान के ड्रोन्स जो हैं, शाहिद ड्रोन्स, उनका इस्तेमाल किया गया है। बहरीन में मल्टीपल मिसाइल अलर्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। शेख ईसा बेस जो है वो निशाना बन चुकी है। और जो 5th फ्लीट नेवी का हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया जा चुका है। साथ ही जो कुवैत है, वहां पर अली अल सालिम एयरबेस, उसके ऊपर जो अमेरिका की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पोस्ट है, वहां पर निशाना बनाया गया है। एयर रेड सायरन्स जो हैं वो इन 2 ममालिक में। लेकिन ये भी बड़ा हैरान कुन है कि जो रीसेंट वेव है उसमें कुछ ख़ास मखसूस जो है वो ममालिक, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ कुवैत और बहरीन, इन 2 ममालिक को टारगेट किया गया। और इसके ऊपर जब हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जो है उसकी तरफ से बड़े वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि हर वो मुल्क जहाँ से अटैक ओरिजिनेट होगा, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जवाब दिया जाएगा। फ़ारसी ज़बान में जो बयान जारी किया वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन 2-3 चीज़ें इसको समझने के लिए बहुत अहम हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की, डोनाल्ड ट्रंप ने किन अल्फाज में इस सीज़ फायर के खात्मे का ऐलान किया, जवाब में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का स्टेटमेंट है। और फिर 2 स्टेटमेंट्स बुनियादी तौर पर जो है वो मैं आपको सुनवाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे रीजनल सिनेरियो क्या डेवलप होने का इम्कान पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम ईरान के साथ मज़ीद कोई डील नहीं करना चाहते, ये बीमार ज़हनियत के लोग हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा और उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आगे सिनेरियो क्या डेवलप होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। They're led by sick people, and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. As far as I'm concerned, it is over. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है। मैं अब इनके साथ कोई मामला नहीं करना चाहता, यानी ईरान के साथ। वो गंदे लोग हैं, स्कम हैं। आप जानते हैं ना स्कम क्या होता है। वो गंदे लोग हैं, वो बीमार लोग हैं, उनकी क़यादत बीमार लोग कर रहे हैं। और वो शदीद पुरतशद्दुद लोग हैं। और अगर इनके पास कोई जोहरी हथियार होता
تو وہ اسے استعمال کر لیتے. جہاں تک میرا تعلق ہے یہ ختم ہو چکا ہے. میں اپنے مذاکرات کاروں سے بات کروں گا, وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں یعنی کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر, لیکن انہیں میرے پاس واپس آنا پڑے گا. یعنی کہ ایک بات گنجائش بھی موجود ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اب اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ نے آگے چلنا ہے یا مذاکرات کا کوئی سلسلہ ہونا ہے تو پھر اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر میرے پاس آئیں گے, وہ میرے ساتھ ملاقات کریں گے, میں اپروول دوں گا, تو پھر یہ معاملہ ہوگا. یہ اگرچہ اس نے بول کر نہیں کہا لیکن اس بات سے یہی لگتا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں صرف وقت کا ضیاع ہے, وہ جھوٹے ہیں. ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور وہ اگر میں ان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں تو ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے, پھر وہ باہر جاتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں, ہر کوئی متفق ہوتا ہے کہ کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنانا. لیکن جب وہ باہر آتے ہیں, وہ باہر آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس بارے میں بات ہی نہیں کی. ان میں کچھ خرابی ہے, وہ پاگل ہیں, ککو ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خدشے کا اظہار کیا جس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بیسیکلی کالز دی جا رہی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو جان سے مارنے کی, ایران کی جانب سے انتقام لیے جانے کی, سید علی خامنائی کے جنازے کے موقع پر اس کا ریفرنس دیتے ہوئے اور ادروائز اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران مجھے قتل کرنا کیا چاہتا ہے. کیا کہا سنیں. Their first set of leaders we took out. Their second set of leaders they want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people. But these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسیکلی کہا کہ ہم نے ان کے رہنماؤں کو کہ پہلے گروپ کا خاتمہ کیا ایران کا, ان کے رہنماؤں کے دوسرے گروپ کا خاتمہ کیا, اب وہ امریکی رہنما کو یعنی کہ مجھے ان کی جس بھی لسٹ میں میرا نام شامل ہے نشانہ بنانا چاہتے ہیں. میں نے آج صبح ہی دیکھا ہے کہ میں ان کی ہر ایک لسٹ پر موجود ہوں اور اب تک میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا خوش قسمت رہا ہوں, لیکن شاید یہ قسمت زیادہ دیر سے ہاتھ نہ دے کیونکہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے. لیکن ہمارے پاس بہترین لوگ موجود ہیں, یہ برے اور بیمار ذہن کے لوگ ہیں اور ہمیں اس کینسر کا خاتمہ کرنا ہوگا. ان کا یہ کینسر, اور آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے, کینسر کو شروع میں ہی کاٹ کر الگ کرنا پڑتا ہے اور میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں. اب یہ بات بڑے واضح انداز میں اپنی متعدد ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ایران کے ساتھ یا تو ڈیل نہیں ہوگی, ڈیل ہوگی تو چلے گی نہیں, اور اگر چل گئی تو پھر ایران کو روکنا, ایران کو صف اول کے دنیا کے پہلے 3-4 ممالک کی صف میں شمار کیا جائے گا اور ایران اتنا پاورفل ہو جائے گا جس کی وجہ سے اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ جو 14 نکاتی ڈیل ہے وہ اسرائیل کے سہولیوں کے 14 طبق روشن کر دینے والی ہے. وہ خلیجی ممالک کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی اور موجودہ صورتحال میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے بات چیت میں لگانے کے لیے, کسی اور طریقے سے ڈیمیج کرنے کے لیے, کوئی اور ہیلا بہانہ بنانے کے لیے, ایران کا جو اکنامک وارفیئر ہے اس پر اس کی گرپ ختم کرنے کے لیے اس ٹائم کو گین کیا جائے. لیکن یہ کہ ایران اپنی پوسچرنگ میں, اپنی ڈیفنس اینڈ فورن پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی نہ لائے, موجودہ رجیم قائم رہے اور ایران کے اوپر اتنے بیش بہا خزانوں کی تجوریاں جو ہیں, تجوریوں کے منہ کھول دیے جائیں اور ان کے اوپر مال و دولت کی برسات کر دی جائے, یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور اسی وجہ سے ابھی جو ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ تمام واقعات ہوتے ہیں ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے یہ بیان, ایک تو ظاہر ہے کہ بیان سامنے آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے جواب میں, اور ایران اپنی ریٹیلیٹری سٹرائکس کر کے بھی بتاتا ہے کہ جس میں وارننگ منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے دی جاتی ہے کہ اینی کوآپریشن ان دا کمیشن آف دا کرائم آف اگریشن اگینسٹ ایران کانسٹیٹیوٹس کمپلسٹی and stated Iranian armed forces will target the exact origin of attacks. یعنی کہ ایران کی فارن منسٹری نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی تعاون کرتا ہے
کسی بھی قسم کی جارحیت ایران کے خلاف ہونے والی جارحیت میں تعاون کرتا ہے، معاون ثابت ہوتا ہے، اس کی زمین استعمال ہوتی ہے، اس کی فضا استعمال ہوتی ہے، اس کی سمندری حدود استعمال ہوتی ہے، اس کے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں، اس کے ریڈارز استعمال ہوتے ہیں، اس کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے، یا پھر اس کے جو اسپائنگ نیٹ ورک ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو شامل جرم سمجھیں گے، اور جتنے بھی اوریجن ہیں، جس جگہ سے حملہ ہوگا وہاں پر جوابی حملہ کیا جائے گا۔ یہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ شاید متحدہ عرب امارات، جو ریسنٹ رپورٹس آئی تھیں کہ جہاں پر $3 ارب کی بات بھی چلی، اور پھر پروازیں بھی شروع ہو گئیں، اور پھر فیری سروس بھی شروع ہو گئی، کچھ کارگو والے معاملات بھی بہتر ہو گئے، تو متحدہ عرب امارات سے شاید اوریجنیٹ نہیں ہوا۔ اور پھر جو دو ملک ہیں، کویت اور بحرین، جہاں پر اٹیک کیا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ ایران کا الزام یہ ہے کہ یہاں سے اٹیک ہوا تھا، اس کے جواب میں ہم نے حملہ کیا۔ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے جو بیان آتا ہے وہ میں آپ کو فارسی میں سنواتا ہوں، اور پھر اس کا ترجمہ بڑا دلچسپ ہے، اور یہ براہ راست مخاطب کیا گیا ہے خلیجی ممالک میں بسنے والی عوام کو، ان کے نام یہ پیغام ہے۔ اور پھر لاسٹ میں ہم کلوز کریں گے اس ویڈیو کو ود محمد باقر کالیباف's statement which is once again telling us کہ معاملات کسی بھی وقت بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ کیا کہا ابراهیم ذوالفقاری نے، وہ سنیں۔ زکل شمگیا لوزونیخم ایران همه پویرت هم شولاش شل کبلان ای حتی از سیاسوایی تا گنرالیم و انا شی حد سوا شلاخم و هنهاگاه همه دینیت ها پولیتیکاییم و روش ای همه شالا کلام رک میشتم شیم بخم کم اگن انوشی اسپیرالات هشتیکاش نوترا ای توت سر شل اولیگارخیا فینانسیت یتسران ای نشک کلیتیک شورت و ایتون نایم شخوت به مخخم کدی لیمنو همیخم لاسیم لب لهیت پولروت بلند فیلاش میشتا حکی بوش۔ میں بس اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو بیان ان کی طرف سے دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ آواز غیور اور سربلند ایران سے آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ صنعتی فوجی ٹھیکیداروں، آپ کے جرنیلوں اور فوجیوں اور سیاسی اقتدار، حکمران اور سیاستدانوں کا یہ مثلث، یہ تکون آپ کو صرف ایک انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ خلیجی ممالک میں بسنے والی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ خاموشی کا یہ بنا ہوا جالا دراصل مالیاتی اشرافیہ، ہتھیار سازوں، میڈیا اور ان صحافیوں کا پیدا کردہ ہے جنہیں آپ کے ذہنوں پر اس لیے مسلط کیا گیا ہے تاکہ آپ غاصب حکومت کے زوال اور خاتمے کو محسوس نہ کر سکیں۔ ان دنوں جب آپ شدید بمباری اور آگ کے سائے میں ہیں اور آپ کے لیے دن اور رات کی تمیز کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے، تو آپ کے سیاستدان، حکمران، فوجی، اہم مہرے اور سیکیورٹی ادارے کہاں غائب ہیں، جس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ انہوں نے بتایا ہے ایران پاسداران انقلاب کی طرف سے اور ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے کہ ہماری جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے حکمرانوں سے ہے۔ اور پھر اب متعدد سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ I'll not just go into number of statements جو مختلف لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن محمد باقر کالیباف از ویری امپورٹنٹ جو ان تمام مذاکرات کے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں آگے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے میجر وائلیشنز کی گئی ہیں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی۔ نمبر 1 کہ جو وائلیشن کی گئی ہے وہ ایران کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں ان دا اسٹریٹ آف ہرموز، ان کی وائلیشنز کی گئی ہیں۔ نمبر 2 پرسسٹنٹ تھریٹس آف فردر اسٹرائکس، کہ مسلسل مزید حملے کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 3 ری انسٹیٹنگ آئل سینکشنز، کہ دوبارہ سے جو تیل بیچنے کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اٹیکس آن صدرن ایران، جو جنوبی ایران ہے اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور کنٹینیوڈ زائنسٹ اگریشن آن لبنان، یہ سب کچھ جاری ہے۔ دا ایرا آف بولینگ اینڈ ایکسٹورشن از اوور، اٹ لیڈز نو ویئر، وی ول ناٹ فولڈ، کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم اس اپنے معاملات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو کو میں یہاں پر روکتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات سے بڑی حیران کن ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر بہت کچھ کریش ہو چکا ہے۔ معاملہ کب تک ایسا رہتا ہے ظاہر ہے کہ اٹ از اینی باڈیز گیس، کیونکہ ابھی صورتحال کسی بھی صورت بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دیز آر دی ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔